बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। इस वक्त हमारी सियासत में और मुल्क में इतना घिनौना, ख़तरनाक और दर्दनाक खेल जारी है जिसकी जितनी भी ज़्यादा मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। सबसे पहले है तो हम ये बताते हैं कि इस हम्माम में सारे ही नंगे हैं। मिन हैसुल कौम हम माशरा नहीं बल्कि एक भेड़ बकरियों के रेवड़ की तरह है। हमारा रहबर ही कोई नहीं और जो हमारे रहबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अहकामात को हम भूल चुके हैं। सिर्फ हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलह हदीबिया और हज्जतुल विदा का खुतबा सिर्फ उन्हीं अहकामात को हम अमल कर लें, उन्हें पढ़ लें, उन पर चल लें तो हमारी ज़िंदगी, हमारे मसाइल, हर किस्म की चीज़ें जो हैं हमारी हल हो जाती हैं। लेकिन आज जो हमरान दरगाह हैं सिर्फ इसलिए हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से दूर हो चुके हैं, कुरान पाक को भूल चुके हैं। कुरान पाक को बड़े एहतराम से रखते हैं, जुज़दार में पैक करते हैं और ऊपर कहीं रख देते हैं शेल्फ में, और उसको पढ़ते ही नहीं है। अलिफ लाम मीम से वन्नास तक क्या मतलब है, क्या तर्जुमा है, क्या तफसीर है, कभी तवज्जो ही नहीं दी। पूरी एक लाहे अमल है, उसमें ज़िंदगी का एक कानून है, SOPs हैं, सोने से लेकर जागने तक और पैदा होकर लेकर मरने तक तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि खेल क्या हो रहा है इस वक्त। जो सियासी जमातें हैं, नून लीग, वो क्या खेल रचा रही है, इदारों को और सियासतदानों को और अवाम को किस तरह आमने सामने ला रही है। एक अजीब व गरीब अभी ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें PTI का झंडा लगाकर जाने वाले को रोका जा रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। इदारों के सोचना होगा, इदारों के सरबराहान को देखना होगा कि ये क्या हो रहा है। इमरान खान के मामला सारे अच्छे थे, बिल्कुल ठीक चल रहे थे। बंदा बशर है, हो जाती है, गलती हो जाती है, उसका आज वो खमियाजा भुगत रहा है। लेकिन अब भी ऐसा कोई ऐसे मामलात नहीं है। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे इसमें वीलॉगर हैं, ट्वीट्स हैं और क्या क्या बयानात और वल्लाह आलम कैसा कैसा गन फैला दिया गया है। अजीब व गरीब खबरें आती हैं। कभी कहते हैं कि इमरान खान ने नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, कभी कहते हैं ये हो गया है। हमने भी आपको बताया कि उन्होंने नंबर ब्लॉक किए हैं, मगर इस नंबर ब्लॉक करने की लॉजिक क्या थी। फिर पेशावर वाले शख्स का भी बहुत ज़्यादा जिक्र आता है कि ये हो गया तो वो हो गया। असल में इमरान खान कौम को ये बताना चाहते हैं कि उनके पीछे कोई नहीं है, सिर्फ अवाम की ताकत उनके पास है और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि इमरान खान के पास ही जो है अवाम की ताकत है और सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त अवाम उनके साथ चल रही है। अवाम ही नहीं है, दुनिया साथ आ चुकी है। अमारात की शहजादी आई, वो इमरान खान से मिली और उन्होंने जो इंडिया में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है वहां पर उन्होंने एक फरिश्ता फोर्स जो है वो बनाई है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी इसमें ज्यादा से ज्यादा शमूलियत इख्तियार करें। और उन्होंने कहा है कि अमारात के ऊपर से भारतीय जहाज गुजरते हैं, अगर उन्होंने ना जुल्म सितम रोका हम उन्हें भी बंद करेंगे, हम वहां से हिंदुओं को भी निकालेंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो पूरी दुनिया इमरान खान को फॉलो करती है। अब यहाँ हमारी सियासत में क्या हो रहा है, जो नौजवान हैं, जो नौमौलूद सियासतदान हैं, बिलावल हैं, मरियम हैं, कुछ इन्हें पता नहीं है अलिफ बे का और सियासत को रगड़ा चढ़ाए जा रहे हैं, सिर्फ पार्टी बेस पर ये चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए। अव्वल तो विरासती सियासत ही इस मुल्क में नहीं होना चाहिए, जो सबसे बड़ा नुकसान है। पहले 2 पार्टी सिस्टम था, अब तीसरी पार्टी आई है तो दोनों पार्टियां मिलकर उसके पीछे लग गई हैं ताकि इनकी अपनी ही अजारादारी कायम रहे, इनकी ही नस्ल दर नस्ल हुक्मरान बनते रहें और कौम के बच्चे सिर्फ क्लर्क और मजदूर ही बनते रहें और वो सड़कों पर पत्थर ही तोड़ते रहें। ना वो तालीम हासिल करें, ना वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे जाएं, ना उन्हें पानी बिजली गैस मिले, वो गुलाम इब्ने गुलाम और इब्ने गुलाम रहें। तीसरी जमात इन्हें कतई तौर पर बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। नवाज शरीफ आ गए, शहबाज शरीफ आ गए, मरियम नवाज आ गई, हमजा शहबाज आ गए, अब फिर आगे उनका और बेटा तैयार हो रहा है, आगे दामाद आ गया, भुट्टो आ गया, बेनज़ीर आ गई, बेनज़ीर जरदारी आ गया, बिलावल भुट्टो आ गया, अब आसफा बख्तावर और दूसरी भी बहनें तैयार हो रही हैं। ये ख़त्म होना चाहिए। इस विरासती सियासत ने, इस जागीरदाराना निज़ाम ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। अब अगर एक तीसरी क़ुव्वत आ गई है और वो मुल्क को बेहतर करना चाहती है तो उसमें क्या हर्ज क्या है, हमें तो यही नहीं पता होता। या तो आप इतनी अहलियत के मालिक हों, आप में जो है बातचीत करने का ढंग आता हो, आपकी तालीम इतनी हो,
آپ یہ دیکھیں اس وقت جو ایک آپ کا وزیر اعظم تھا جس کو اتار دیا گیا، اب وہ کہتا ہے کہ سازش کے تحت اتارا یا جس کے تحت بھی اتارا، یہ تو جب مورخ تاریخ لکھے گا تو اس میں وہ ثابت کرے گا کہ کیسے اتارا گیا۔ بہرحال امریکہ تک سے گواہیاں آ رہی ہیں کہ ہوئی تو سازش ہی ہے اور مداخلت ہی ہوئی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ سلسلہ تو ہے۔ اور بھی ایک اور بھی ابھی فیس بک پر ایک انگریز کا ہی بیان چل رہا تھا، وہ بھی امریکہ سے، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ عمران خان جو ہے ملک و قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو اتار دیا گیا، جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ اب امریکہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ بالکل یہ رجیم چینج میں وہ بالکل شامل ہے اور اس نے کن کن لوگوں کو استعمال کیا ہے۔ ابھی تھوڑا سا اور صبر کریں، وہ بھی سارے کردار جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ گورا جو ہے وہ کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھتا۔ ابھی تو صرف اس نے رجیم چینج کو ہی ایکسیپٹ کیا ہے، رجیم چینج کے بعد وہ یہی بتا دے گا کہ کون کون سے کریکٹر تھے، انہیں کس کس طرح کہاں سے آگے مینوپولیٹ کر کے اور کیا منصوبہ بندی کی گئی ہے، جو کہ بہت خطرناک ہوگا۔ اب عمران خان نے جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی۔ ایک نواز شریف تھے، جب اوباما سے ملاقات کرنے گئے تو ایسے پرچی پکڑے رہے، پانی پیتے رہے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اوباما بھی ایسے ہاتھ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں واللہ عالم کیا ہو گیا ہے، کیسی ایسی جو ہے عجیب و غریب شخص سے ملاقات ہو رہی ہے، کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ پھر وہ پرچی دیکھتے، پھر وہ پانی پیتے، پھر وہ پرچی دیکھتے، پھر وہ اسے دیکھتے۔ ایک عجیب و غریب تھا۔ ایک اور پھر ایک عمران خان گیا تھا جب اس نے ٹرمپ سے ملاقات کی۔ آپ بیک گراؤنڈ پہ چلتی ہوئی یہ ساری دائیں بائیں میرے تصاویر دیکھیں گے، جب نواز شریف اوباما سے ملتے ہیں تو وہ بالکل یوں ایسے جھک جاتے ہیں، اور جب عمران خان ٹرمپ سے ملتا ہے تو وہ ایسے کر کے ملتا ہے۔ اس کی ڈگنیٹی ہے، اس نے اپنے آپ کو وہاں ریکگنائز کرایا، وہ اس طرح جھک کے نہیں ملا۔ سعودی عرب گئے، شاہ سلیمان کا ان کا استقبال دیکھ لیں، پیچھے ولی عہد کا دیکھ لیں، اب شہباز شریف گئے تو دیکھ لیں۔ یہ فرق ہوتا ہے لیڈر میں، لیڈر میں یہ ہوتا ہے جب آپ میں قائدانہ صلاحیتیں ہوں پھر دنیا آپ کو مانتی ہے۔ اور عمران خان نے جو جو کام کیے ہیں، آپ ماضی کو چھوڑ دیں، اس وقت موجودہ حالات کو دیکھیں، جو عمران خان نے کام کیے ہیں وہ شاید ہی تاریخ میں کسی نے کیے ہوں۔ عمران خان کے پیچھے قوت ہے، عوام کی قوت ہے، اور جو لوگ اداروں میں، اسٹیبلشمنٹ میں اور عوام میں لڑائی کرانا چاہتے ہیں وہ قطعی طور پر ناکام ہوں گے۔ ملکی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے پہلے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ گرفتاری کے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن شاید اگر گرفتار کرنے والے اور خصوصی طور پر وزیر داخلہ اگر تاریخ پڑھ لیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ جب 70 کی دہائی میں جب معاملات بھٹو اور مجیب الرحمن شامی کے ہوئے تھے اور گرفتاری کی گئی تھی تو اس گرفتاری کے کیا رزلٹ نکلے آپ دیکھ لیں۔ 2 لاکھ پاکستان ہو گیا، ہمارا ایک حصہ پاکستان سے چلا گیا۔ لہٰذا اب عمران خان کو گرفتار کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ غلطی کی گئی تو خدا نخواستہ جو ہے نا بہت بڑا ملک کو نقصان پہنچے گا۔ سیاست کرنے دیں، سیاست کریں، سیاست میں آ کر مقابلہ کریں، ان کا کوئی مطالبہ ناجائز نہیں ہے، آئینی اور قانونی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن کرائیں، عوام جس کو بھی منتخب کر دیتی ہے، بھلا وہ تحریک انصاف کو کرے، بھلے وہ نون لیگ کو کرے، پیپلز پارٹی کو کرے یا جے آئی یو کو کرے، جس کو بھی کرے وہ آ کر حکومت بنائے۔ یہ بالکل ایک جینوئن مطالبہ ہے اور دنیا جو ہے اسے بالکل مانتی ہے۔ اب پھر انہوں نے ملک میں جو مسجد نبوی کے واقعے کے حوالے سے انہوں نے کیا، شیریں مزاری جو ہے UN کو خطوط لکھ دیا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی اور اب یہ لوگ ہم پر اسی کے تحت جو ہے یہ پرچے کاٹ رہے ہیں، مقدمے درج کرانے ہیں۔ مگر شاید خبر یہ ہے کہ بڑے گھر سے انہیں کچھ جو ہے سنپ کیا گیا، اس کی وجہ سے یہ کچھ خاموش ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ خاموش ہوئے، جو کہ عمران خان نے کہا تھا کہ عید کے بعد، اور فواد چودھری نے بھی الرٹ کیا تھا کہ عید کے بعد ایک ڈرٹی گیم شروع ہو جائے گی سوشل میڈیا پر۔ عجیب و غریب ویڈیوز آ رہی ہیں، تصاویر آ رہی ہیں، عمران خان کی آ رہی ہیں، زرتاج گل کی آ رہی ہیں، پھر اور بھی کہیں اور کوئی ایسی ویڈیوز ہے مبینہ طور پر ابھی آنے والی ہیں کہ جو عمران خان کو کہیں نشے میں دکھائیں گے، کہیں کچھ دکھائیں گے، کہیں اور ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وزیر اطلاعات کہیں دور بیٹھے کس سے براہ راست مکا کر رہے ہیں۔ واللہ عالم کیا 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 گیم ہے۔ اب تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ بھلے سوشل میڈیا پہ بول رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ایسے ایسے ایپ ہیں، ایسے ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ وہ آپ کے چہرے پہ اٹھا کے آپ دوسرے آدمی کا فیس فٹ کر دیتے ہیں اور آپ پہچان نہیں سکتے ہیں۔ لیکن
اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل کی نسل جو ہے وہ کمپیوٹر ہی کی پیداوار ہے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پر کس کس طرح گیم کی گئی ہے اور کیا کیا دو نمبری کی گئی ہے۔ آپ تصویریں دیکھ لیں جو ویڈیوز ابھی تک آئی ہیں، وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ٹیمپرڈ ہے، انہیں جو ہے چینج کیا گیا ہے، ان کے فیسز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ بہرحال یہ بھی کوئی اچھی جو ہے گیم نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ جو ہے اس میں شروع سے ہی بدنام رہی ہے کہ اس نے کیا کیا کیے جب بے نظیر تھی، اور ان کی تصاویر جو ہیں ایسی ناقابل اعتراض جو تھیں وہ ہیلی کاپٹر سے گرائی گئیں۔ پھر اور اس طرح کے سکینڈل آتے رہے، ویڈیوز کے سکینڈل آتے رہے، جج کا سکینڈل آتا رہا، اس سے بھی مسجد نبوی میں معاملات طے ہوئے، سارا کچھ ہوا، فیصلہ اپنے حق میں دلوایا۔ وہ بیچارہ اتنا پریشر میں آیا کہ پھر وہ جو ہے مر کھا پی گیا۔ اور مریم نواز بھی پہلے الرٹ کر چکی تھی کہ میرے پاس بہت سارے اہم لوگوں کی جو ہیں وہ ویڈیوز ہیں، مگر یہ نہ کریں، پردہ رکھیں، کسی کے گھروں تک نہ پہنچیں، کسی کی ذاتیات پر نہ جائیں۔ یہ بالکل غلط گیم ہے، یہ ڈرٹی گیم ہے۔ آج آپ ان کے گھروں میں گھس رہے ہیں، کل وہ آپ کے گھروں میں گھسیں گے۔ ماں بہن بیٹی کی کیا عزت رہ جائے گی؟ ہمارا معاشرہ کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سے پہلے عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اسے آ کے ماں بہن بیٹی جیسا درجہ دیا، اس کے قدموں تلے جنت رکھی، اس کا اتنا احترام رکھا کہ اس کی جانب پیر بھی کر کے نہیں سوتے۔ عورت کو عزت دی، گھر کا ملکہ بنایا، بیٹی کو رحمت بنائی۔ مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا پراگندہ معاشرہ شاید ہی 70 سالہ تاریخ میں کبھی ایسے معاملات ہوئے ہوں جیسے کہ اب ہو رہے ہیں۔ اصل جو بات ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، وہ بات یہ تھی کہ خدا را اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور عوام کو قطعی طور پر آمنے سامنے لے کر نہ آئیں۔ اس سے حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ دشمن ہمارا بہت خوش ہوگا۔ دشمن تو چاہتا یہی ہے، امریکہ تو چاہتا یہی ہے کہ پاکستان میں انارکی ہو، پاکستان میں خانہ جنگی ہو، ہم پاکستان پہ سینکشنز لگائیں، پاکستان پر ہم پابندیاں لگائیں، اس کا ناختہ ہم بند کریں۔ ہم اس وقت ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صحیح ہے اور وہ ابھی صحیح بات پہ چل رہا ہے، اور اس کو بھی یہ اچھا پتا ہے، وہ منہ سے روٹی کھاتا ہے، ناک سے روٹی نہیں کھاتا۔ اب 3.5 سال کے تلخ تجربے کے بعد اس کو پتا چل گیا ہوگا کہ کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر اب بھی وہ کہیں سے غلطی کھا لیتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اپنی ٹرین کو بہت زیادہ اوورلوڈ نہ کرے، مخصوص لوگ رکھیں، مختص لوگ رکھیں، اور اب گورنمنٹ میں آ کے یہ میوزیکل چیئر کا کھیل نہ کھیلیں کہ کبھی فلانی سلپ میں فلانا کھلاڑی کھڑا ہے، کبھی کریز پہ چینج ہو رہا ہے، کبھی سلپ چینج ہو رہی ہے، کبھی کور ڈرائیو میں جا کے معاملات چینج ہو رہے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں۔ اب جس پچ پر جو جہاں کھڑا ہے اسے اسی فیلڈنگ پر، اسی لائن پر کھڑا رہنے دیں تاکہ وہ کام کرے۔ آپ بھی اپنا اعتماد بحال کریں، کچے کانوں کے نہ رہیں، اعتماد ضرور کریں، مگر خود بھی آپ تجزیہ کریں کہ کون آپ کو کہاں سے دھوکہ دے رہا ہے۔ لاسٹ گورنمنٹ میں جس نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ کو اچھی طرح پتا ہے۔ کپتان کہتا ہے کہ میں 3.5 سال صرف اتحادیوں کے ہاتھوں بلیک میل ہی ہوتا رہا۔ اب اس وقت آپ کے پاس عوام کی بہت بڑی طاقت آ چکی ہے۔ آپ اس وقت 2/3 میجارٹی سے بھی میرے خیال زیادہ سے آپ فتح یاب ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن ہوں گے، مگر اس سے بچا جائے کہ خون خرابہ ہو، ادارے آمنے سامنے آئیں، عوام میں سے اللہ نہ کرے کوئی جانیں ضائع ہوں۔ ایسی سیاست، ایسی پراگندہ سیاست سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، مل جل کر معاملات چلانے چاہیے۔ اور ایک بات آخر میں، ایک حقیقت ہے کہ سارے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ معاملات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ آخرکار اسٹیبلشمنٹ نے ہی اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھے، معاملات کو دیکھے، بھلے خود آتی ہے، نہیں آئے، فریقین کو بٹھائے، اور جو زیادہ ایکسیڈ کر رہا ہے اس کو سنب کال دے، کیونکہ آپ کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ پاک فوج کے جوان ہمارے وطن کے لیے بے تحاشا قربانیاں دیتے ہیں۔ جوان بچے اپنے لہو سے زمین کو سینچ دیتے ہیں، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں، دشمن کو جا کے اس کے گھر میں گھس کے مارتے ہیں، دشمن کو سانس نہیں لیتے۔ ہمارے کرنل شیر خان جیسے مجاہد، ہمارے عزیز بھٹی شہید جیسے مجاہد، ہمارے ایم عالم جیسے مجاہد، آپ دیکھ لیں۔ ابھی نندن، موجودہ نسل جو جانتی ہے ابھی نندن کو، ایم عالم کو آپ دیکھ لیں،
ایسے ایسے مجاہدین ہیں ہمارے فوج کے کہ جنہوں نے دشمن کو ناخن چنے چبوا دیے۔ قوم جو ہے فوج کو سیلوٹ پیش کرتی ہے، ان کے لیے اپنا جان بھی حاضر کرتی ہے، مگر اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ آج ایسے معاملات کیوں ہو رہے ہیں کہ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ کرتا ہے اور اس کی ٹویٹ کے نیچے جو کبھی 2 4 5 10 ہزار ہوتی تھی لاکھوں میں جا رہی ہے، اور 60% ایسی ٹویٹس ہے جو کہ ان پر کچھ نہ کچھ ٹانٹ کر رہے ہیں۔ افواج پاکستان کے پاس ایک سسٹم ہے، ان کے پاس سوچنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ سروے کرا سکتے ہیں، وہ عوام کی نبض کو بھی جانتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ آخر وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسے معاملات ہو رہے ہیں، ان کو روکنا ہوگا، ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ ہی آگے بڑھے اور اس مسائل کو حل کرے، تاکہ دشمن جو انارکی پھیلانا چاہتا ہے، جو اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے لانا چاہتا ہے، وہ ناکامی سے ہمکنار ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا اور ساتھ ہی اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔